बचपन की दुनिया अलग ही रंग रखती है। नन्हे नन्हे ख्वाब, जिद्दें, खेल कूद और खानदान के सहन में गोश्त कहकहों की आवाज़ें। ऐसा ही माहौल अली और हफ्सा के घराने में भी था। गांव के बड़े हवेली नुमा मकान के सहन में सब कजिन शाम को इकट्ठे होते, कभी क्रिकेट खेलते, कभी लुकन मिट्टी, कभी झूले डालते। सब में सबसे बड़ा अली था, जो उम्र में सबसे आगे होने की वजह से खुद को सरपरस्त समझता। वो हमेशा बच्चों की देखभाल करता, झगड़ा होने पर सुलह करवाता और खेल में भी इंसाफ करने वाला होता। लेकिन एक जिद्दी लड़की थी हफ्सा। हफ्सा इस वक्त बगुश के साथ 8 बरस की थी, बड़ी बड़ी आंखों में शरारत की झलक और जुबान पर हर वक्त कोई ना कोई चुटकुला। बाकी सब बच्चे अली की संजीदगी से दब जाते, मगर हफ्सा उल्टा इसे चढ़ाने में मजा लेती। एक शाम जब सब क्रिकेट खेल रहे थे, अली एम्पायर बना खड़ा था। हफ्सा बैटिंग के लिए आई। अली ने सह लहजे में कहा, देखो हफ्सा, बिल्कुल ईमानदारी से खेलना, कोई चीटिंग नहीं होगी। हफ्सा ने नाक सिकोड़ कर कहा, आप हमेशा बड़े बनने का शौक रखते हैं, कभी खेलने भी आया करें, बस हुक्म ही हुक्म चलाना आता है आपको। सब बच्चे हंसने लगे। अली के चेहरे पर संजीदगी के बावजूद हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नरम लहजे में कहा, कोई तो बड़ा होना चाहिए ना, जो सबको संभाले। तुम्हारे जैसे शरारती बच्चों को अगर मैं ना रोकूं तो खेल खेल नहीं जंग बन जाएगा। हफ्सा ने जुबान निकाली और जिद्दी अंदाज में कहा, मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रही, लेकिन अगर आउट कहा तो मानूंगी नहीं। अली ने सर हिलाया, यही तो मसला है, तुम कभी मानती ही नहीं हो। रात को जब सब सहन में बैठे थे तो हफ्सा ने अली से फिर छेड़छाड़ शुरू कर दी। अली भाई, आपकी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, आप हमेशा इतने संजीदा क्यों रहते हैं, हंसते मुस्कुराते क्यों नहीं। अली ने किताब बंद की और संजीदगी से जवाब दिया, हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाले संजीदगी को नहीं समझ पाते हफ्सा। जिंदगी सिर्फ खेल तमाशा नहीं होती। हफ्सा ने हफ्गी से कहा, हाँ जी, आपकी जिंदगी तो किताब और नसीहतों में ही गुजर जाएगी। ये कहकर वो भाग गई और बाकी सब बच्चे कहे लगाने लगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, अगर किसी जगह मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। अली ने बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, मगर दिल में सोचा, ये छोटी सी जिद्दी लड़की न जाने बड़ी होकर कैसी होगी। वक्त कितना तेजी से गुजर जाता है, ये बात अक्सर इंसान को बाद में समझ आती है। गांव के इस शहर में खेलने वाले बच्चे अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे। कोई कॉलेज चला गया, कोई नौकरी की तलाश में शहर का रुख करने लगा। अली इन सब में सबसे ज्यादा संजीदा और मेहनती था। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो शहर गया ताकि एक अच्छी नौकरी हासिल कर सके। जाते हुए सब कजन्स उदास थे, खास तौर पर हफ्सा, मगर इसने अपने महसूस अंदाज में अली को चिढ़ाया, अब आप गए तो वापस आकर और भी ज्यादा बोरिंग बन जाएंगे। अली ने हंसते हुए कहा, उम्मीद है तुम तब तक थोड़ी सी समझदार हो जाओगी। हफ्सा ने फौरन जवाब दिया, आपकी तरह नसीहत वाली नहीं जी, मैं तो वैसे ही रहूंगी। और फिर सब हंस दिए, मगर दिलों में खालीपन सा रह गया। चंद साल गुजर गए, अली शहर में मसरूफ हो गया। नौकरी, जिम्मेदारियां, जिंदगी की भागदौड़। वो गांव कम ही आ पाता, फोन पर कभी कभार बात हो जाती, मगर इसमें भी ज्यादातर हाल अहवाल और जिम्मेदारियों की बातें होती। इधर हफ्सा स्कूल की शरारती बच्ची से निकलकर एक नटखट शोख मगर जहीन लड़की बन गई। अब वो कॉलेज में थी, जहाँ सब इसकी जहानत के साथ साथ इसकी चलबुली तबीयत के भी कायल थे। सहन घर के सहन में जब कभी बैठती तो पुरानी यादें ताज़ा होते। अक्सर दिल ही दिल में सोचती, पता नहीं अली भाई कैसे होंगे, अब भी वही जंजीरें या कुछ बदले हैं। लेकिन जुबान पर कभी कुछ ना लाई। आखिरकार एक दिन बरसों बाद अली वापस आया। शहर में जब वो दाखिल हुआ तो सब बच्चे बड़े खुशी खुशी इसके गले लगे। वो लंबा कद, मजबूत जिस्म और पर चेहरे पर वक़ार लिए हुए खड़ा था। वक्त ने इसके अंदाज में मजीद संजीदगी और रुख भर दिया था। अक्सर बरामदे में बैठी किताब पढ़ रही थी। शोर शोर सुनकर इसने नजरें उठाई। जैसे ही अली को देखा तो दिल एक लम्हे को रुक सा गया।
وہ بہت حیران تھی کہ اسے ایسا کیوں محسوس ہوا۔ علی نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، اب بھی کتابوں کا شوق کم نہیں ہوا لگتا ہے۔ حفصہ نے لاپرواہی سے کتاب بند کی اور جواب دیا، جی، اور آپ اب بھی وہی نصیحتیں کرنے والے علی بھائی ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا احساس بھی جاگا۔ رات کو جب سب کھانے پر بیٹھے، علی نے محسوس کیا کہ حفصہ اب چھوٹی بچی نہیں رہی، وہ اب جوانی کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ باتوں میں شوخی کے ساتھ ساتھ ایک نرمی بھی تھی۔ اس کی معصومیت اور چلبلاپن اب بھی برقرار تھا، مگر اب اس کی شخصیت میں ایک نیا رنگ آ چکا تھا۔ علی نے خود کو سنبھالا، دل میں سوچا، یہ وہی ضدی بچی ہے، مگر اب وقت نے اسے بدل دیا ہے۔ حفصہ نے بھی محسوس کیا کہ علی کا رعب اور وقار پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، پتہ نہیں یہ علی بھائی کبھی نارمل بھی ہو سکتے ہیں یا ہمیشہ ایسے ہی سنجیدہ رہیں گے۔ مگر دونوں نے اپنے اپنے دل کی بات زبان پر نہ لائی۔ علی کی واپسی کو 3 دن ہو گئے تھے۔ گھر والوں کی خوشی جتنی تھی، سب کزنز بار بار علی کے گرد جمع ہوتے، قصے سنتے، شہر کی کہانیاں پوچھتے، مگر حفصہ اپنے مزاج کے مطابق علی کے قریب آتے ہوئے بھی کچھ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ دل کے خطاب بات کرے، ہنس سے پہلے جیسے چھیڑ چھاڑ کرے، مگر اب حالات بدل گئے تھے۔ اس شام موسم خوشگوار تھا، صحن میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سب کھیلنے میں مصروف تھے، مگر حفصہ نے آج کھیلنے کے بجائے کتاب کھول کر ایک طرف کو بیٹھ گئی۔ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیوں دل چاہتا ہے خاموشی سے علی کو دیکھے یا شاید اس کی موجودگی کو محسوس کرے۔ علی کمرے سے باہر آیا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، قدم قدم چلتا ہوا صحن کے کنارے پہنچا جہاں حفصہ بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حفصہ پوری توجہ سے کتاب میں گم ہے۔ علی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ کتابیں تمہیں ہم سب سے زیادہ عزیز لگتی ہیں شاید۔ حفصہ نے چونک کر نظر اٹھائی، لاپرواہی سے بولی، جی ہاں، کتابیں کم از کم نصیحتیں تو نہیں کرتی۔ علی کے لبوں پر ہنسی آ گئی، یعنی تمہیں لگتا ہے میں صرف نصیحتیں کرتا ہوں؟ حفصہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور کیا، بچپن سے آپ نے کبھی سیدھی بات کی ہو تو مجھے یاد نہیں، ہمیشہ یا تو روک ٹوک یا نصیحت۔ علی نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا، اس بار وہ نظر مختلف تھی، جیسے وہ پہلی بار سے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ دل ہی دل میں سوچا، یہ وہی ضدی بچی ہے، لیکن اب ایک نازک اور حسین لڑکی بن گئی ہے۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ حفصہ نے محسوس کیا کہ علی کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی ہیں۔ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور کتاب کے اوراق پلٹنے لگی۔ ویسے، علی نے ہلکی آواز میں کہا، تم بدل گئی ہو حفصہ۔ حفصہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، بدل گئی؟ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ علی نے سنجیدگی سے کہا، پہلے تم صرف ایک ضدی بچی تھی، اب تمہاری باتوں میں شور ہے، انداز بدل گیا ہے۔ حفصہ نے ہنسنے کی کوشش کی، مگر دل میں ایک انجانی سی لرزش محسوس ہوئی۔ آپ بھی تو بدل گئے ہیں، پہلے آپ صرف سنجیدہ تھے، اب تو لگتا ہے اور بھی زیادہ رعبدار ہو گئے ہو۔ علی مسکرایا، رعبدار؟ جی ہاں، حفصہ نے شوخی سے کہا، آپ آتے ہیں تو سب کزن سیدھے ہو جاتے ہیں، جیسے پرنسپل کلاس میں داخل ہو جائے۔ علی کے کہی کی آواز پہلی بار حفصہ نے اتنی کھل کر سنی۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے نیا اور عجیب سا تھا۔ رات کو جب سب کھانے پر بیٹھے، حفصہ بار بار یہ لمحہ یاد کر رہی تھی، علی کا قہقہا، اس کی نظریں اور اس کا جملہ، تم بدل گئی ہو، دل کو عجیب طرح سے چھو رہا تھا۔ علی بھی کھانے کے دوران بار بار چپکے سے اسے دیکھ لیتا، پھر فوراً اپنی نظریں ہٹا لیتا کہ کوئی نوٹس نہ کرے۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اسے ہمیشہ بچی سمجھتا تھا، مگر دل کیوں الگ کہانی سنانے لگا ہے۔ حفصہ بھی رات کو کمرے میں بیٹھی تھی، کتاب کھلی ہوئی تھی، مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے سوچا، یہ کیسا احساس ہے؟ علی بھائی کو دیکھ کر دل کیوں بے چین ہوتا ہے؟ اگلے دن صبح علی برآمدے میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ حفصہ کپ میں چائے لے کر آئی اور لاپرواہی سے رکھ دی۔ علی نے چونک کر دیکھا اور کہا، واہ، یہ تو کمال ہو گیا، حفصہ نے کسی کے لیے چائے بنائی؟ حفصہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس کبھی کبھی احسان بھی کر دیتی ہوں۔ علی نے اس کے لہجے میں شوخی کے بجائے ایک نرمی محسوس کی، جیسے یہ چھوٹی سی بات بھی کسی بڑے جذبے کی جھلک تھی، اور وہ لمحہ دونوں کے لیے یادگار بن گیا۔
پہلی بار دونوں نے دل کی گہرائی میں ایک ایسا احساس محسوس کیا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا، ایک شدت، ایک بے قراری جسے وہ الفاظ میں بیان نہ کر سکے۔ دن گزرتے گئے۔ علی کی واپسی کے بعد گھر کا ماحول بدلا بدلا سا تھا۔ سب کزنز اپنے کاموں میں مصروف رہتے، مگر حفصہ کا دھیان بار بار علی کی طرف کھینچ جاتا۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سی بے چینی رہتی۔ علی بھی حفصہ کو دیکھ کر بدلنے لگا تھا۔ وہ خود کو سختی سے روکتا کہ اس کے دل میں کوئی نیا جذبہ نہ، مگر دل کے معاملے میں عقل کب کام آتی ہے۔ ایک شام حفصہ اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ امتحان قریب تھے مگر دل بار بار بھٹک رہا تھا۔ علی پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ علی نے کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ اردو کا ناول ہے، حفصہ نے مختصر جواب دیا۔ دل لگا کر پڑھ رہی ہو یا بس ورق پلٹ رہی ہو؟ حفصہ نے ہلکا سا طنزیہ تبسم کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں بچپن کی طرح اب بھی بس کھیلوں میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ علی نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، اب تم بہت بدلی ہوئی لگتی ہو۔ پہلے ضدی اور نٹ کھٹ بچی تھی، اب ایک حساس اور سنجیدہ لڑکی بن گئی ہو۔ اب ایک حساس اور سنجیدہ لڑکی بن گئی ہو۔ حفصہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ علی نے اس کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تھے۔ وہ نظریں جھکا کر آہستہ سے بولی، لوگ بدل جاتے ہیں، وقت بدل دیتا ہے۔ کچھ دن بعد شام کے وقت بارش ہوئی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ حفصہ چھت پر جا کر بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بارش محسوس کرنے لگی۔ اسی دوران علی اوپر آیا۔ اس نے حفصہ کو بارش میں بھیگتے دیکھا تو مسکرا دیا۔ تم اب بھی ویسی ہی ہو، ضدی، لاپرواہ۔ بیمار ہو گئی تو؟ حفصہ نے شوخی سے جواب دیا۔ بارش کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بارش دل کی صفائی کرتی ہے؟ علی چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بارش کے قطروں میں بھیگی حفصہ کو دیکھ کر دل میں ایک انجانی سی تڑپ جاگی۔ وہ فوراً نظریں ہٹا کر بولا، ہاں شاید۔ حفصہ نے اس کے لہجے میں عجیب سی نرمی محسوس کی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے یہ لمحہ کچھ خاص تھا۔ بارش کے بعد کی رات تھی۔ صحن میں بارش کی نمی اب بھی موجود تھی۔ مٹی کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا دل کو عجیب سی سکون دے رہی تھی۔ گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حفصہ اپنے کمرے میں گئی تو کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپتا نکلتا، اس کی روشنی کمرے میں ہلکی سی جھلک ڈال رہی تھی۔ دل میں ایک انجانی بے چینی تھی اور اپنے آپ کو سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ آخر علی کی باتوں نے اسے اتنا متاثر کیا تھا۔ علی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا فائلز کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ذہن بار بار بھٹک جاتا۔ وہ بارش کے لمحے، حفصہ کی مسکراہٹ، اس کے الفاظ، آپ میرے دل کو پڑھ لیتے ہیں، سب بار بار یاد آ رہے تھے۔ بہت کو سمجھانے لگا، یہ صرف عادت ہے۔ وہ چھوٹی تھی تب سے میں نے اس کا خیال رکھا ہے، یہ محبت نہیں ہے، بس ذمہ داری ہے۔ مگر دل نے فوراً اسے جھٹلا دیا۔ اگر یہ صرف ذمہ داری ہے تو پھر تمہارے دل کی دھڑکن کیوں بدلتی ہے جب وہ قریب آتی ہے؟ علی نے کتاب بند کر دی۔ دل اور دماغ کی جنگ نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ حفصہ نیند کے بہانے کمرے سے نکلی اور برآمدے میں جا بیٹھی۔ چاندنی رات میں وہ اکیلی بیٹھی زمین پر انگلیوں سے ڈرائنگ سی بنا رہی تھی۔ علی بھی کمرے سے باہر آیا اور اسے دیکھ کر رک گیا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ حفصہ نے نظریں اٹھا کر کہا۔ نیند نہیں آ رہی؟ آپ کو بھی؟ علی نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ دونوں چند لمحے خاموشی سے بیٹھے رہے، بس ہوا کی سرسراہٹ اور دور کہیں مینڈکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ حفصہ نے ہمت کر کے کہا، علی، میں آپ سے کچھ پوچھوں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ وقت گزارا ہو اور لگے کہ بس یہی رشتہ آپ کے لیے کافی ہے، جسے باقی سب غیر ضروری لگنے لگے؟ علی چونکا۔ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہوں؟ حفصہ نے نظریں چرا کر کہا، بس یوں ہی، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے۔ علی نے گہری سانس لی۔ حفصہ، یہ احساس عام نہیں ہے، یہ دل کی پکار ہے، اور دل کی پکار اکثر وہی چیزیں مانگتی ہے جس سے ہم سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ حفصہ نے معصومیت سے پوچھا، آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ علی کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ عمر کے فرق سے، لوگوں کی باتوں سے، اس خیال سے کہ کہیں میرا دل تمہیں ایسی مشکل میں نہ ڈال دے۔
جسے تم سہ نہ سکو۔ یہ سن کر حفصہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اگر دل کی پکار سننی ہے تو کسی سب باتیں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نا، بارش یادیں لے آتی ہے، شاید یہ بارش میں دل کی بات بھی لے آئے۔ علی کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہاں شرارت نہیں تھی، کھیل نہیں تھا، بلکہ ایک سچائی چھپی تھی، ایسی سچائی جو محبت کی سچائی تھی۔ علی نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، حفصہ، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ حفصہ نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، ہاں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا دل آپ کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ جملہ ہوا میں گونج گیا، لمحہ بھر کو وقت جیسے ٹھہر گیا۔ علی نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نہیں جانتی ہو حفصہ، تم نے کیا کہہ دیا ہے۔ حفصہ نے سرگوشی کی، جانتی ہے، یہ وہی بات ہے جو آپ کے دل میں بھی ہے، بس آپ کہہ نہیں پاتے۔ علی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ دل کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ برسوں کا ضبط ایک لمحے میں بہہ گیا۔ ہاں حفصہ، یہ سچ ہے، تم میری کمزوری ہو، تم میری دوا ہو، تم وہ خواہش ہو جسے میں خود سے چھپاتا رہا۔ حفصہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، تو پھر دل کی پکار کو مت روکیں، اسے جینے دیں۔ چاندنی رات کے سناٹے میں دونوں کے درمیان کوئی لفظ باقی نہ رہا، صرف دل کی دھڑکنیں تھیں جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ لمحہ ان کے رشتے کی بنیاد بن گیا، ایک ایسا رشتہ جو محبت، اعتماد اور قربت سے جڑا ہوا تھا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ محبت کے اقرار کے بعد کی رات دونوں کے لیے عجیب سی تھی، جیسے ایک خواب سچ ہو گیا ہو، لیکن ساتھ ہی ایک انجانا خوف بھی دل کے کسی کونے میں جگہ بنا رہا تھا۔ علی کمرے میں آیا تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے دل نے کہا، کیا واقعی تم نے یہ کر دیا؟ تم نے حفصہ کے سامنے دل کا حال کہہ دیا۔ دماغ نے اسے جھٹکا، یہ غلطی ہے علی، وہ تم سے آدھی عمر کی ہے، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، تمہاری بہنیں، تمہارے کزن، رشتہ دار سب مذاق بنائیں گے۔ علی کے قدم بے اختیار لڑکھڑا گئے۔ اس نے دل تھام لیا، یا اللہ، یہ محبت امتحان ہے یا سکون؟ دوسری طرف حفصہ اپنے بستر پر لیٹی تھی، مگر آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بار بار وہ لمحہ دہرا رہی تھی جب علی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، تم میری کمزوری ہو، تم میری دوا ہو۔ اس کے لبوں پہ ایک خوشی بھری مسکراہٹ تھی، مگر دل میں یہ سوال بھی تھا، کیا وہ مجھ سے ہمیشہ اسی طرح کھل کر بات کرے گی، یا کل پھر وہ چپ ہو جائیں گے؟ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول بدلا ہوا تھا۔ خاندان کے سب افراد اکٹھے بیٹھے تھے۔ علی جان بوجھ کر خاموش رہا، جبکہ حفصہ بار بار اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب سب لوگ اٹھ گئے تو حفصہ نے آہستہ سے کہا، آپ نے کھانا آپ نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا۔ علی نے نظریں ملائے بغیر کہا، بھوک نہیں تھی۔ حفصہ کا دل ڈوب گیا۔ وہ سمجھ گئی، علی پھر سے وہی فاصلے بنا رہا ہے۔ شام کو حفصہ علی کے کمرے میں چلی گئی۔ علی فائلز میں الجھا ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ علی، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ حفصہ نے رنجتے ہوئے لہجے میں کہا۔ علی نے فائل بند کر دی اور کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ حفصہ، کل رات جو ہوا وہ لمحہ سچ تھا، مگر حقیقت اس سے بہت مشکل ہے۔ حفصہ نے حیران ہو کر کہا، مشکل؟ محبت مشکل نہیں ہوتی علی، بس دل بڑا ہونا چاہیے۔ علی نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ محبت صرف ہم دونوں کے دلوں کی بات نہیں، یہ خاندان کی عزت کا سوال بھی ہے۔ عمر کا فرق، رشتہ داروں کی باتیں، تم برداشت کر سکو گی؟ حفصہ نے دھیرے سے جواب دیا، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ علی نے بے بسی سے سر ہلایا، تم نہیں جانتے حفصہ، لوگ جیسے زہر گھولتے ہیں لفظوں میں تمہیں ان زخموں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ بہتر ہے کہ ہم کچھ فاصلہ رکھیں، کم از کم ابھی کے لیے۔ یہ سن کر حفصہ کی آنکھیں آنسو آنسو یہ سن کر حفصہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ کو لگتا ہے فاصلے رکھنے سے دل کی پکار بدل جائے گی؟ علی نے خاموشی اختیار کر لی۔
جواب اس کے پاس تھا، مگر ہمت نہیں تھی کہ زبان پہ لا سکے۔ اس رات حفصہ دیر تک چھت پر بیٹھی رہی۔ چاندنی اس پر پڑ رہی تھی، مگر دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا یہ محبت بھی ادھوری رہ جائے گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ علی اپنے کمرے میں بے چین ہو کر ٹہل رہا تھا۔ اس کے کانوں میں حفصہ کی بات گونج رہی تھی، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت دے۔ محبت کی دنیا تو میٹھی تھی، مگر حقیقت کی دنیا کڑوی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کے بدلتے رویے کو گھر کے دوسرے لوگ محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک دن سب کزن ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ حفصہ ہنستے ہنستے علی کے قریب ہو گئی اور علی نے لاشعوری طور پر اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ یہ چھوٹی سی بات بھی خالہ کی نظروں سے نہ بچ سکی۔ انہوں نے خاموشی سے دونوں کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، علی بیٹا تم تو بالکل استاد لگتے ہو حفصہ کے۔ حفصہ شرما گئی اور نظریں جھکا لی۔ علی نے بھی فوراً کتاب واپس کر دی، لیکن دل میں ایک جھٹکا لگا، شاید اب لوگ باتیں بنانا شروع کر دیں گے۔ کزن اکثر حفصہ کو چھیڑنے لگے، حفصہ علی بھائی کے ساتھ تم بہت اچھی لگتی ہو۔ دونوں کو تو ایک ہی جگہ دیکھ کر لگتا ہے جیسے فلم کا سین ہو۔ یہ باتیں مذاق میں کہی جاتی، مگر حفصہ کے دل کو گدگداتی تھی اور علی کے دل پر بوجھ ڈال دیتی تھی۔ ایک دن حفصہ نے علی سے کہا، آپ کیوں اتنے پریشان رہتے ہیں؟ سب لوگ مذاق ہی تو کرتے ہیں۔ علی نے بھاری آواز میں کہا، یہی مذاق کل کو الزام بن جاتے ہیں حفصہ۔ علی کی ماں نے ایک رات کھانے کے بعد علی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بیٹا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ علی نے چونک کر کہا، جی امی جی۔ ماں نے گہری نظر اس پر ڈالی، تم اور حفصہ تمہارے دل میں کوئی بات تو نہیں ہے؟ یہ سن کر علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا، امی حفصہ ابھی چھوٹی ہے۔ ماں نے مسکرا کر کہا، ہاں مگر محبت عمر نہیں دیکھتی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ اگر کچھ ہے تو اسے چھپاؤ مت، ورنہ کل کو حالات اور مشکل ہو جائیں گے۔ حفصہ نے سب سن کر دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس نے علی سے کہا، اگر سب کو پتہ چل بھی گیا تو کیا ہوا، ہم برا تو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ محبت جرم نہیں ہے علی۔ علی نے تلخ لہجے میں کہا، محبت جرم نہیں، مگر لوگ اسے گناہ بنا دیتے ہیں۔ حفصہ نے اس کے قریب آ کر کہا، پھر ہم وہ لوگ کیوں نہ بنیں جو محبت کو گناہ سے عبادت بنا دے۔ علی کی آنکھیں بھیگ گئے، وہ جانتا تھا کہ حفصہ سچ کہہ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ رشتہ داروں کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ لوگ کہتے حفصہ تو علی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، کچھ دوسروں کے لہجے میں زہر ہوتا، اتنا بڑا فرق، عمر کا فرق، یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سرگوشیاں اب دیوار سے ٹکرا کر علی اور حفصہ کے دلوں تک پہنچ رہی تھی اور دونوں پر باری پڑ رہی تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ میں آنے والی ویڈیو میں دوں گی۔ اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا کہ میں جلد اپلوڈ کروں یا نہیں۔ اللہ حافظ۔